अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तज़िज़। व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है किबला? करम मालिक पाक। आज हम फिर मखदूम मखादीम मुदर्रिसुल फ़क्र फ़ख्रुस सादात मुर्शिद पाक सैयद मोहम्मद मुर्तज़ी बुखारी बादशाह सरकार के साथ मौजूद हैं। किबला फिर वही बात दोहरानी पड़ती है कि जैसे आपकी पहली वीडियो में जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की हकीकत पर आपने रोशनी डाली थी, जिसमें बहुत एहसन तरीके से सावल यानी ग्रीनरी और खिज़र अलैहिस्सलाम की हकीकत पर गुफ्तगू फरमाई थी और उनकी तख्लीक का मादा आपने बताया था। जैसे आपने बताया था कि खिज़र ग्रीनरी यानी सावल की तजसीम को कहते हैं। तो इस पर बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं, लेकिन उसमें एक बहुत अहम सवाल ये है, जैसे एक दोस्त ने पूछा है कि ये जो आपने इरशाद फरमाया है कि खिज़र ग्रीनरी यानी सावल की तजसीम को कहते हैं, तो क्या इस पर कोई कलाम मुक़द्दस यानी कुरान पाक में भी कोई सबूत मौजूद है? और अगर है तो आप उसको फ़क्र की रोशनी में हमें बताएं कि वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज सच बताता हूं कि इंसान हर रोज अल्लाह की नई शान है, नई करामतें हैं, नई करीमी है, नई मेहरबानियां हैं, नई महफिल है। तो इन सवालों में आकर जो मैंने कुरान को करीम देखा है, तो मुझे अंदाजा हो गया कि कितना बड़ा करीम है वो जिसका ये कलाम है। क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, खिज़र अलैहिस्सलाम हम फ़क्र में होते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम भाई हर दौर में जिंदा है। अगर जिंदा है तो जो अंसार अल्लाह हैं, दुनिया को अल्लाह कहता है कूनु मा अंसार अल्लाह है कि मेरे अंसार के साथ हो जाओ। तो अल्लाह फरमाता है कि वो फुकरा यब्तगूना फज़लन व लिल फुकरा, तो वो यंसरुल्लाह व रसूलहू, वो अंसार अल्लाह है और उसके रसूल के। और अल्लाह फरमाते हैं कूनु मा अंसार अल्लाह है, तो अंसार अल्लाह के साथ हो जाए। तो जब अंसार अल्लाह की इतनी बड़ी फकर की फकीर की ताकत है, तो फिर खिज़र अगर जिंदा है तो क्यों इस रूहानी मसनद की इसकी क्या हकीकत है? ये फकीर से दूर क्यों है? फकीर इसको देख क्यों नहीं सकता? तो ये चीजें मेरे जहन में आई। और एक शुक्र मैं आपको बताऊं, मैं 2009 तक जब फकर में रहा, सैटनिक एग्रीमेंट का जो वाकया मैंने 2008 का आपको बताया, तो उसके बाद जो है ना मैं शुक्र करता था कि मेरा मौला, मैंने कितनी बड़ी बड़ी कचहरियां पिशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बिलोट शरीफ में, कितने बड़े बड़े दानिशवर, सेवन में, शाहबाज कलंदर के दरबारों पर, भिटाई सरकार के इतने बड़े बड़े दानिशवर लोगों के साथ तकरीरों में, सियासी जलसों के लोग। तो शुक्र यह है कि किसी ने मुझसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नहीं पूछा, वरना मैं जानता भी नहीं था कि हजरत खिज़र क्या है। एक दिन का वाकया है, ये 2011 की बात है। मैं इस्लामाबाद फार्म हाउस मैंने बनाया, आपको पता है ये झील के किनारे है। तो झील बहुत बड़ी झील है। तो मैं बचपन से नेचर से प्यार करने वाला हूं, तो मैं चला गया झील के किनारे। तो मैंने कहा यार आज ये झील एक जा रही है, पीछे इसकी छोटी सी लाइन जा रही है, ये कहां पे खत्म होती है? तो मैं उसके किनारे चलता गया। जिस तरह दुम का वो बिच्छू का वो होता है ना, स्कॉर्पियंस का वो दुम होती है, इस तरह ये दुम पीछे फिरी हुई थी। तो काफी देर चलने के बाद वो एक छोटी सी वो बारानी नाला था, पानी उसमें था, कहीं वो 6 गज का हो जाता, कहीं 8 गज का, कहीं 10 गज का। तो उसके मैं साथ साथ चला जा रहा था। तो जब वो आखिर पर खत्म हुआ तो वहां से एक चश्मा निकल रहा था, चश्मे से पानी निकल रहा था और उसपे काई वो थी, उसके साथ सावेल थी, सब्जी जो काई पानी में जम जाती है, तो वहां वो थी। तो उस दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं अल्लाह ताला की उसमें नेचर में, उसकी हकीकतों में, उसके कुदरत और कारखाने के हाल में इतना डूबा कि मराकबे ने एक बहुत अजीम जगह ले ली, कनेक्ट हो गया। जिस तरह फकीर मराकबे में कनेक्ट होते हैं, जिसके लिए आप टेक्सला के पहाड़ों में चले जाएं,
یہ بدھ بت کے جو وہ تھے بڑے اولیاء، وہ مراقبے کے لیے اتنے جنگلوں میں علیحدہ چیزیں سوچ کے ذریعے جو اپنے اندر کی قوتیں ہوتی ہیں، جو انسان کی وہ لاہوتی پرواز ہوتی ہے، جو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے یا خدا سے کنیکٹ کرتی ہے، جو تو اس مراقبے میں چلا گیا، تو وہاں میں نے پایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جس طرح اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو لپکتے ہوئے شعلے سے بنا، انسان کو جو ہے نا آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنا کر اس میں اپنا 5واں امر پھونکا، تو اس طرح جو ہے نا یہ خضر علیہ السلام جو ہے یہ اس ساول کی جو ہے نا تجسیم ہے جو میں نے وہاں مراقبے میں دیکھا کہ خدا نے جس طرح حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ فرمایا ہے، یا فرمایا ہے کہ مبارک ہو تمہیں خوشخبری دے، یبشر خوشخبری دے بیٹے کی جو میرا کلمہ ہے جس میں کلمہ کا القاء ہوگا، تو اس کا نام مسیح ابن مریم، یہ کلمۃ اللہ ہے۔ اب جو حضرت مسیح ابن مریم ہے یہ کلمۃ اللہ کی تجسیم ہے، جس طرح حسن حسین اسناد کی تجسیم ہے۔ تو یہ جو ہے نا ساول کی گرینری کی اور ہا اور ماں کے سے جو ساول پیدا ہوتی ہے، کلو شیء خلقنا من الماء وماء من الہاء، ہا ایک باشعور زندہ حال ہے، تو اس کو پانی سے جو حیات نکلی تو اس میں یہ جو ساول تھی اس سے خضر علیہ السلام کا مادہ تجسیم کا اس سے لیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے اپنے مراقبے میں کامل پایا اس کو، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جس طرح پہلے میں نے ایک تھیوری دیکھی مراقبے میں، تو کسی نے کہہ دیا قرآن سے بتاؤ، اب قرآن سے میں نے وہ بتایا کہ جس میں کوئی گنجائش ہے بھی نہیں، کہ انسان کی تخلیق کا ذکر اللہ پاک ایک آیت میں کر رہے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نطفۃ الوحید سے تمہیں بنایا، پھر ہوا بنائی، پھر لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، پھر انعام سے جانوروں کی سے وہ جو انسان سے مشابہ تھے، تو وہ صاف اللہ نے بتا دیا سورہ شعراء میں بھی سورہ زمر میں بھی۔ تو میں کہتا ہوں کتنا بڑا کریم قرآن ہے کہ ایک طرف وہ سچ بتاتا ہوں اور دوسری طرف ان کو بتاتا ہوں جو یقین کرنے والے جن میں کم ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کا پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اتنی بڑی قرآن کی کریمی کہ بالکل صاف بتا دیا، جس میں کسی کی شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں رہی، اور ڈارون کی تھیوری کو حق کے ترازو پہ سچ کر کے دکھایا۔ تو اسی طرح جب آپ نے یہ سوال کیا کہ لوگ خضر کا پوچھتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن میں ہر جواب موجود ہے۔ اب جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے سورہ الانعام کی 95 سے 99 تک آیتیں پڑھیں، کیونکہ حیات حی سے ہے، حیات، اور تمام حیات جو ہے ماں سے ہے۔ یہ جو مخلوقات تمام آپ کو نباتات، شجر، حیوانات نظر آ رہے ہیں، یہ سب پانی یعنی ماں سے پیدا کیے گئے، اور یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، توتم ہوتا ہے، ایک جانور، درخت اور انسان، ان کی ایک شکل ہوتی ہے جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ ایک مضمون ہے فقر میں، خدا کرے کہ مجھے وہ الفاظ مل جائیں کہ جن سے میں آپ کو سمجھا بھی سکوں اور حکمت اور حقیقت بتا سکوں، تاکہ اس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ حکمت اور حقیقت کی تاثیر اٹل ہوتی ہے، اس پہ کسی مذہب کا عالم، سائنسدان کوئی بھی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ حکمت اور حقیقت کی تاثیر اٹل ہوتی ہے۔ تو وہ حکمت اور حقیقت کے جب لفظ میں دیکھ لی ہے وہ منزل توتم کی، کہ جو ہے نا اس کے ثبوت بھی مل رہے ہیں، موجود کی گواہی بھی میں نے سری لنکا میں دیکھ لی ہے، تو وہ بھی وقت آئے گا کہ میں آپ کو توتم بتاؤں گا۔ تو یہ جو ہے نا قرآن پاک میں ہر جواب موجود ہے۔ یہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، آپ سورہ الانعام کی 95 سے 99 تک اگر آیات پڑھیں تو آپ کو اس میں فطرت نظر آئے گی، اس میں حیات نظر آئے گی کہ حی کو ہم نے کس طرح جو ہے نا پیدا کیا۔ ہم جو ہے نا وہ فالق الحب، ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی جو مطلب دانا ہوتا ہے ایک، جس طرح میں آپ کو مثال دے دوں، اس کے دانے ہوتے ہیں، چنے کے دانے لے لیں، یہ ڈائی کاٹ میس ہوتے ہیں، اس میں دو جو ہے نا خوراکوں کے وہ دو حصے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک جی ہوتا ہے وہ جس سے وہ پانی ابزارب کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جڑیں بنتی ہیں نیچے، اور جو ہے نا اوپر تنے لگتے ہیں، بیج لگتے ہیں، ان میں ایک بال سے بھی کم ایک وہ ہوتا ہے، حد ہوتی ہے جو ادھر جڑیں بناتی ہے اور ادھر جو ہے نا وہ سسٹم بناتی ہے، ایک بال سے بھی کم۔ تو یہ فالق الحب، یہ وہ ذات ہے۔ تو یہ اللہ حیات کا بتا رہا ہے۔ تو پھر جو ہے نا بہت لمبی آیتیں ہیں
اس کے بعد فرماتے ہیں والذی انزل من السماء ماء، کہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا بہ نباتا، پھر اس پانی سے یہ نباتات سارے بنائے، یہ ساول بنائے، جو میں نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کلوروفل کا ان کا ماخذ ہے۔ یہ سبزی جو ہوتی ہے، جو پتا روشنی سے وہ کرتا ہے، ابزارب کرتا ہے خوراک کو، اور اس کو پتے کی شکل میں کلوروفل کے مادے میں ڈال کر وہ پرورش کرتا ہے۔ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا مادہ ہے اس ساول سے ہے، جو ماں سے کئی کی صورت میں نباتات کی صورت میں آتی ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی چھپی ہوئی یا کوئی ادھر ادھر کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن کے لفظوں پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں والذی انزل من السماء ماء فاخرجنا بہ نباتا کل شیء، ہر شے کے ہم نے نباتات بنائے، فاخرجنا منہ خضرا، تو اس میں سے میں نے خضر کو بنایا، خضر کو اس میں سے، خضران، میں نے خضر کو اسی چیز سے بنایا۔ تو اس میں نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی چھپنے کی بات ہے۔ ہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، خضر اور خضر آپ کو پتہ ہے یہ حجاج بن یوسف نے لگائے تھے، یہ جو تھے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، انی تارکوں فی ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، تو جو کتاب کا حال ہوا وہی عطرت کا بھی ہوا۔ کہیں وہ قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے، کہیں عطرت رسول کے سر نیزوں پہ اٹھائے گئے، کہیں قبریں نہیں ملتی۔ یہ آیتیں مکی کی مدنی میں آ گئی ہیں، مدنی کی، لیکن یہ کیونکہ علی نے کہا ہے یہ سچا قرآن ہے، ڈھونڈنے والوں کے لیے، پا لینے والوں کے لیے تھوڑی دشواری زیادہ ہو گئی ہے، لیکن قرآن تو وہی برحق ہے۔ تو قرآن کی آیت جہاں ہے، چاہے جس صورت میں ہے، آگے ہے پیچھے ہے، قرآن کے نزول کی ترتیب بدل گئی، لیکن جہاں بھی قرآن کی آیت ہے وہ قرآن کی آیت ہے، وہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ اس طرح سادات کی قبریں دیکھیں، کوئی کربلا میں، کوئی شام میں ہے، کوئی کدھر ہے۔ تو یہ جس طرح سادات کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح قرآن کو بھی کالے حرف دیے گئے۔ تو اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہوا، لوگوں نے تیر چلائے، نیزے چلائے، قرآن پہ بھی زبریں لگی، زیریں لگی، پیش لگے، تاکہ جو ہے نا وہ دشمن اہل بیت جو جابر بادشاہ تھے، طاغوت کی حکومت تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ جو احادیث بھی جانتے تھے، کیونکہ جناب رسول خدا کی احادیث ایک ایک کو یاد تھی، وہی آئین تھا اسلام کا، تو ان سے وہ کرنے کے لیے زیر زبروں کے ذریعے اہلیہ کو اولیاء کر دیا گیا، اولیاء۔ تو اس طرح جو ہے نا خے پہ پیش لگ گئی خضرا، لیکن لفظ تو وہی ہے، خے زواد اور رے، اور معنی بھی وہی ہے، سبزی خضرا، خضر، معنی بھی وہی لے رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اسی سسٹم سے خضر کا خروج ہوا، ایگزسٹ ہوا۔